बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू शो द एमए पॉडकास्ट, व्हिच मींस कुछ लोग इसको पढ़ेंगे माँ पॉडकास्ट, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि क्या इसका मतलब है माशाअल्लाह पॉडकास्ट, बिकॉज एमए it can also mean mashallah. However, the MA podcast, as is obvious from my name, it means the Muhammad Ali podcast. And this is a show I have started and I have dedicated this show to the university students, and it is a show for the university students. Okay. तो इस शो में इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह यस, सो आई वाज सेइंग कि मैं इस शो में इनवाइट करूंगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, ब्राइट स्टूडेंट्स को, जो जिनसे मैं सवालात करूंगा कि यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी है, एंड व्हाट आर सम ऑफ द इश्यूज दे आर फेसिंग, एंड व्हाट आर सम ऑफ द इश्यूज दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर फेसिंग. सो आई एम वेरी थिंग, मुझे साथ साथ काइंडली बताते रहिएगा कि हमारी आवाज और हमारी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बिल्कुल ठीक आ रही होगी. और मेरे स्टीम गेस्ट आज के जो हैं, वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, टू ऑफ देम वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन एज वेल, और इस वक्त वो वेटिंग रूम में हैं. इंशाल्लाह जल्द मैं उनको आप सबके सामने लेकर आऊंगा, उनका मैं आप सबसे तारुफ भी करवाऊंगा, बल्कि खुद भी उन्हें कहूंगा कि वो भी अपना इंशाल्लाह ताला तारुफ करवाएं. सो दिस इज एक गाइड मैंने जो आपको बताना था कि इंट्रोडक्शन शो का. और यूनिवर्सिटी लाइफ की मैं क्यों बात करने लगा हूँ, बिकॉज यू नो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ लाइफ. जब बंदा यूनिवर्सिटी में जाता है तो बंदे का एक और ही जो है ना वो उसका आप कह लें कि एक और ही वर्ल्ड में वो एंटर होता है, और बहुत कुछ लर्न करने के लिए होता है. कुछ लोग बहुत ज्यादा नई चीजें लर्न करते हैं, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा एडवेंचरस लाइफ गुजारते हैं यूनिवर्सिटी में. कुछ लोग जो है जाहिर है कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी आता है यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके, बिकॉज इट इज अ लाइफ फुल ऑफ कंपटीशन. तो जाहिर है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं तो इट्स एन ऑल टुगेदर न्यू वर्ल्ड फॉर everyone who has been to university. So without a further delay, inshallah ta'ala, I'll be adding both of my guests, and here we go. My first guest is brother Musab bin Umair. Most of you may recognize him from his unique hairstyle, mashallah, tabarakallah. And my second guest is brother Usama Kamran. Assalamu alaikum, brother. Mashallah, mashallah. It's great to have both of you on the show, brothers. It's an honor. और मैं दोनों का इंट्रोडक्शन जैसे कह रहा था मैं कराऊंगा. ब्रदर मुसाब जो है माशाल्लाह यूसीपी के स्टूडेंट हैं, और बाकी ये क्या करते हैं यूसीपी में ये मैं इन्हीं से इंशाल्लाह कुछ देर में सुनूंगा. और ब्रदर उसामा, he has been to both universities, that is UCP and पंजाब यूनिवर्सिटी. तो ब्रदर, जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इस शो का जो एम है वो क्या है, और मैं आप लोगों को इस वक्त मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ बिकॉज मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है जीआईके में जब मैं था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जब मैं था. तो वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ माय लाइफ, यू नो, ये जो मैंने जीआईके में कुछ साल गुजारे यूनिवर्सिटी में, मुझे वहाँ का अभी तक मेरा रूम याद है, अभी तक जो है मुझे वहाँ का कैफेटेरिया याद आ रहा है, मुझे वहाँ का खाना जो है उसकी स्मेल आ रही है अभी तक, उसकी खुशबू आ रही है in the good sense, और मुझे उसका मैस याद आ रहा है, मुझे वहाँ का प्ले ग्राउंड. सो आई एम इन अ काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया राइट नाउ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो द सेम थिंग्स अबाउट योर यूनिवर्सिटी. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज कि पहले तो आप दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा दें क्विकली, अपना डिपार्टमेंट बता दें और अपनी कुछ हॉबीज वगैरह बता दें आप दोनों. सो लेट्स स्टार्ट विद मुसाब. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salamu ala rasulillah. Jazakallah khair for inviting me, Usad. I learned a lot from your videos, alhamdulillah. Sheikh, as you mentioned, I'm in UCP. I'm studying biotechnology because biotechnology is one of my passions. Or it is my last semester, alhamdulillah. I just submitted my thesis recently.
Or with that, alhamdulillah, I just do a little dawah because teaching is also one of my passions along with research, biotechnology and medicine. So I think that's all. माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग, जबरदस्त जबरदस्त. ओके, सो ब्रदर उसामा, आप अपना इंट्रो कर पाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. उसामा कामरान. मैंने जो है वो यूसीपी में एडमिशन लिया पहले, वहाँ से कुछ अर्सा बीबीए पढ़ने के बाद फिर मैं शिफ्ट कर गया पंजाब यूनिवर्सिटी में. वहाँ से पहले मैंने हिस्ट्री में बैचलर्स किया, इन पर्टिकुलरली इस्लामिक हिस्ट्री, और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया वहाँ से ना रिसेंटली, बल्कि 2009. तो अभी करंटली जो है मैं वैसे तो 2016-17 से बिजनेस कर रहा हूँ, मगर ये है कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था बिजनेस में, मगर ये है कि रिसेंटली मैंने अभी टीचिंग शुरू की. अभी मैं कैम्ब्रिज को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री ओ लेवल्स को, सीनियर बॉयज में, बच्चे में. जी जबरदस्त जबरदस्त. चलें, बारकल्लाह फी एंड वेलकम टू बोथ ऑफ यू. Okay, so my first question to both of you straight away is, how is the environment of your university? How is university life? Ji Musab, let's begin with you. उस्ताद, जब मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट डे गया था तब तो मैं घर आके ना थोड़ा सा डिप्रेशन मोड में चला गया था. ये मतलब कि बताते खुद इसमें यूनिवर्सिटी का कसूर तो नहीं है, लेकिन एक एनवायरनमेंट देख के, मतलब कि डिफरेंट किस्म के लोग, हर माइंडसेट के लोग देख के तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ यूनिवर्सिटी गया था कि मतलब कि इंसान समझता है कि सारे उसकी तरह ही सोचते होंगे. ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही, लेकिन डिफरेंट किस्म के जब लोगों से इंटरेक्शन होता है फर्स्ट डे तो थोड़ा सा अजीब लगता है. लेकिन जहाँ तक मेरी यूनिवर्सिटी के माहौल का ताल्लुक है तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग पाए जाते हैं. सम जो है कुछ रिलीजियस हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, कुछ क्या कहते हैं, जिस तरह गांधी साहब वाली थॉट रखने वाले हैं जिनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिस्कशंस भी रहती हैं. और तो अच्छे लोग हैं माशाल्लाह. आपका बैकग्राउंड क्या था पहले? आप ए लेवल्स किया आपने कि एफएससी से आ रहे थे? मैंने एफएससी की मेडिकल की है, लेकिन मैं मेडिकल में जा नहीं सका, तो उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी भी मुझे पसंद थी, सो आई एंटर्ड दिस फील्ड. गॉड ब्लेस माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे मेरी चॉइसेस को सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये बताइए, सच सच के रैगिंग हुई थी आपकी? जी मेरी हुई थी. मेरी 2 दफा हुई थी. शुरू में तो सिर्फ 100 रुपए का नुकसान हुआ था. दूसरी दफा बस में हुई थी, जब मैं तकरीबन 4 साल पहले की बात, मतलब कि अभी 104 थी. तो वो उन्होंने मेरे से पहले तो पैसे मांगे. अच्छा. मेरी बस में मेरे जहाँ पे मैंने उतरना था मेरी जगह आ गई, तो फिर उन्होंने मेरे से गाना सुन लिया. तो मैं गाने सुना रहा. ये बड़ी कॉमन रैगिंग है. सही. तो उन्होंने मेरे से गाना सुन लिया और मैंने छोड़ दिया. सही हो गया, सही हो गया. चलें, वंडरफुल टू हियर. जी उसामा, आप जरा अपनी यूनिवर्सिटी का एक एनवायरनमेंट बताएं और क्या चल रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में? पंजाब यूनिवर्सिटी आई. I'll start a bit from UCP, बस क्योंकि वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, तो क्योंकि मुसम और मैं दोनों गए तो थे, मगर दोनों का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था ऑल टुगेदर. बेसिकली मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं इधर एफएससी करने के बाद जो है ना गया था पंजाब कॉलेज से. तो पंजाब कॉलेज पे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उनको बड़ी हाइप क्रिएट की होती है यूसीपी की कि बड़े आपको पता है जब. अच्छा, फिर सेकेंडली बात ये थी कि मेरी क्योंकि दीन की कोई इतनी ग्रूमिंग नहीं थी, इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, तो और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जो मेरे ज़हन में थे जब मैं गया यूनिवर्सिटी. फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं म्यूजिक में था, तो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच वाज इन माय माइंड वाज गर्ल्स. ठीक है. उसके अलावा एक ये था माहौल, मतलब लोग कहते थे ना बड़ा माहौल है वहाँ पे, तो वो माहौल तो अच्छा. उसके बाद फिर एजुकेशन कोई बहुत लास्ट में कहीं आती थी जो सीरियसली मैं पढ़ने गया था. अच्छा, इसके मुकाबले में अगर पंजाब यूनिवर्सिटी को कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी डिफरेंट माहौल है. एक तो वो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, सेकेंडली वहाँ पर हर तबके के लोग आते हैं, मतलब अमीरों के बच्चे भी हैं, ज़्यादातर गरीबों के बच्चे भी, मिक्स तरह के बच्चे हैं. फिर वहाँ मेरिट बहुत हाई है, ज़्यादातर वही बच्चे आते हैं जिनका ज़्यादा पढ़ाई की तरफ रुझान होता है. तो ये वाले फैक्टर्स भी अपनी जगह पर एक जो है ना रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो ये दो जो है ना, इट वाज टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन इन द बोथ यूनिवर्सिटीज, तो फ्लिप साइड्स टोटली तकरीबन. अच्छा जी. ओके, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक. अच्छा मुसाब, आपको अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे जो फेवरेट एरिया है वो कौन सा लगा जाते ही, और आज भी कौन सा फेवरेट एरिया आपका अपनी यूनिवर्सिटी में? जाते साल तो मुझे हॉलवेज जो है वो लगे थे जहाँ पे मैं सुकून से अकेला बैठ सकूँ.
کیونکہ میں پہلے تھوڑے سے انٹروورٹ تھاٹ کا تھا, لیکن اب مجھے مطلب کہ اب جو لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے مجھے اپنا تھوڑا سا کیفے یاد آ رہا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. کیفے کا کیا یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کھانا یاد آ رہا ہے یا ماحول یاد آ رہا ہے؟ مجھے کیفے کا کھانا اچھا کبھی کبھی اچھا اچھا ہوتا تھا, کبھی کبھی اچھا ہوتا تھا. ویسے تو مجھے ماما ابھی تک میں گھر سے لنچ لے کے جاتا ہوں, لیکن اوکے وہ ایک طرح سے نا چیٹ ڈیز ہوتے تھے کچھ, تو وہاں سے کیفے سے کھا لیا. ٹھیک ہو گیا زبردست زبردست. اسامہ آپ کا فیوریٹ پلیس کون سا ہے یونیورسٹی میں, اور جاتے ہی آپ کو کیا پسند آیا تھا یونیورسٹی میں؟ علی بھائی جاتے ہی سب سے پہلے تو مجھے کوئی لڑکی پسند آئی تھی. اچھا بڑا یہ سچ بول رہے ہیں آپ, بالکل صحیح. نہیں وہ کیونکہ اس میں کیونکہ ہم یوتھ کے لیے تو اس میں پھر سارا کچھ ہی بتانا پڑتا ہے. تو وہ ہوا یہ تھا کہ کیونکہ ٹریننگ کچھ نہیں تھی تو میں گیا تو واز جسٹ لائک اے لو ایٹ فرسٹ سائٹ تھنگ. اور مجھے جو جگہ سب سے اچھی لگی تھی وہ کیفیٹیریا ہی لگا تھا یا آڈیٹوریم لگا تھا, یا پھر یہ وہ سب پتہ ہے جو اسٹیئرز ہیں وہاں بیٹھ کے گٹار سیشنز کر لیا کرتے تھے کبھی کبھی. تو وہ جگہ جہاں پر کھانا شانا ہوتا تھا نا, کیونکہ میں شروع سے کھاتا زیادہ تھا تو وہ مجھے جگہ چلتی. پنجاب یونیورسٹی میں تو کیفے. آپ کی جو یونیورسٹی ہے دونوں کی, وہاں پہ اسٹوڈینٹس کا رویہ کیسا ہے؟ یعنی کہ ویلکمنگ ہوتے ہیں ایک دم سے کسی یا گروپنگ بنی ہوئی ہے بہت زیادہ, جیسے ہوتا ہے نا کہ لاہوری ہیں یا ملتانی ہیں یا کراچائٹس ہیں یا جو ہے وہ اسلام آبادی ہیں, جیسے میری یونیورسٹی میں کچھ گروپنگ دیکھنے میں آتی تھی. آپ کے ہاں شروع میں کیا آپ نے فیل کیا کہ اسٹوڈینٹس بہت زیادہ ویلکمنگ تھے, یا obviously there were گروپس اور سینئرس کے تو اسپیشلی ہوتے ہیں گروپ؟ پھر سٹی کے اس طرح کے تو گروپس نہیں تھے کہ لاہوری کراچی کے سینئرس کے گروپس تھے. جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ میری جو ریگنگ ہوئی تھی وہ سینئرس کے گروپس نے کی تھی, اور زیادہ تر وہ بزنس مینجمنٹ والے تھے, میں بایوٹیک والا تھا. سائنس والوں کو ویسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے پڑھاکو ہوتے ہیں, وہ کچھ اور کہہ نہیں سکتے. تو اتنی فاسٹ گروپنگ نہیں ہے, لیکن جس طرح کے فار ایگزامپل سوسائٹیز بن جاتی ہیں تو کچھ سوسائٹیز بہت زیادہ آپس میں کلوز ہوتی ہیں, تو ان کے اکثر ممبرز اکٹھے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ہے, شاید اسامہ بھائی نے بھی دیکھا. یعنی مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو سوسائٹی سے ایسوسیٹڈ ہیں, جیسے ڈرامٹک سوسائٹی ہے, میوزک سوسائٹی ہوگی, انہوں نے اپنا گروپس وغیرہ بنائے. ہاں جی, اسی طرح ہوتے ہیں, وہ اکثر اکٹھے ہوتے ہیں. کبھی جامنگ سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی, کبھی وہاں پہ ڈرامٹکس کی یا پلے کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے ایٹسٹرا. اچھا اوکے ٹھیک ہے. جی اسامہ, سیم کوشچن میرا آپ سے ہے, آپ نے کیا آبزرو کیا یونیورسٹیز کے اس ماحول کے حوالے سے؟ اچھا, میں نے اتنا زیادہ اس طرف ابھی دھیان نہیں دیا تھا, مگر جو چیز اگر میں آبزرو کرنے کے مجھے لگا, جو میں نے آبزرو کی, اس میں یہ ضرور تھا کہ جس طرح یہ سینیورٹی والا فیکٹر ہے نا, جو سینئرز ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا رکھتے ہیں, اپنا ایک گیپ رکھتے ہیں بٹوین دیم اینڈ دا جونیئرز. مگر ایز سچ پنجاب یونیورسٹی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, مطلب موسٹلی لوگوں کو پتا ہوگا, گروپنگ ہے بہت زیادہ, بہت بڑا ڈائیورسٹی ہے, بہت سے لوگ ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے آئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ بالکل الگ رہتے ہیں, پھر اور بھی کافی انفلوئنسز ہیں وہاں پر, جماعتیں بنی ہوئی ہیں مختلف. تو یہ ایک فیکٹر وہاں پر ہے, سیاسی جماعتیں, بچوں کی اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہوتی ہیں, طرح کا ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. اوکے, مائی نیکسٹ کوشچن ٹو بوتھ آف یو, آلدو آپ نے تھوڑی سی اس پہ بات کی ہے, لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاننا چاہوں گا کہ یو سی پی اور پنجاب یونیورسٹی میں کیٹیگریز کیا ہے اسٹوڈنٹس کی؟ زیادہ تر کون سا اسٹوڈنٹ ہے؟ زیادہ تر, میں یہ کلاس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. زیادہ تر اسٹوڈنٹ کس مائنڈ سیٹ کا ہے آپ کی یونیورسٹی میں؟ استاد میری یونیورسٹی میں جو ابھی تک میں نے نوٹس کیا ہے وہ لبرل مائنڈ سیٹ کافی زیادہ ہے. اچھا جی, اس طرح کا جس طرح کے مطلب کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ گھر پہ شاید ڈفرینٹ ہو اور یونیورسٹی میں ڈفرینٹ ہو, اور اللہ معاف کرے میں کسی کو جج نہیں کر رہا, تو میں نے ایسی کچھ ایگزامپل دیکھی ہیں کہ یونیورسٹی کے اسٹارٹ میں, یا یونیورسٹی کے اسٹارٹ کو چھوڑیں, بس میں آتے ہوئے نقاب, یونیورسٹی آ کے نقاب ختم, بس میں جاتے ہوئے نقاب, اور آگے تک. تو یہ بہت بڑا تضاد میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی میں. اور دوسرا دین اگین لبرل مائنڈ سیٹ کافی زیادہ ہے کہ آزادی. لبرل مائنڈ سیٹ سے کیا آپ کی مراد؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اس کو آڈینس کے لیے. لبرل مائنڈ سیٹ سے یہ ہے کہ فار ایگزامپل مطلب کہ نا, اگر کوئی سر نہیں کور کرتا یا اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا, تو
اس کو وہ کنسیڈر کریں گے آزادی, اینڈ دے سے کہ اسلام اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں ہے. یعنی ایک طرح سے شاید کانسیپٹس کا کلیئر نہ ہونا, شاید ٹریننگ اس سینس میں نہ ہوئی ہو جن کی کہ وہ کیا کہتے ہیں, اگر کسی کی کوئی سوال کرے یا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو تو اپنے جو نیریٹیوز ہیں ان کے مطابق اگلے کو وہ چیز سمجھانا. یا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر کنزرویٹو ماحول ہے, اور وہ جب باہر آئے تو وہ باہر آ کے کھلنا چاہیں, اور وہ اس ماحول میں آنا چاہیں اور اس مائنڈ سیٹ کو اپنانا چاہیں جو کہ اس گھر والے اپنا رہے ہیں جو کہ خود لبرل ہوتے ہیں. بہت زبردست پوائنٹ مصعب آپ نے کہا کہ چونکہ گھروں کا ماحول کنزرویٹو ہے, یونیورسٹی کا ماحول, ہمارا میجورٹی یونیورسٹیز کا ماحول اوبیسلی لبرل ہے, کیونکہ زیادہ تر جو کلاس ہے وہ لبرل ہی ہے. لبرل سے یہاں سے ہماری مراد ہے کہ وہ لوگ جو ڈیفینیٹلی ریلیجن کے اتنا کلوز نہیں ہے اور ہر چیز کو وہ اپنے ایک پیمانے سے دیکھتے ہیں. ناٹ ٹو ڈیگریڈ اینی ون, بٹ دس از وٹ آئی مین. تو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے ان بچوں کے لیے جو یونیورسٹیز میں ابھی جائیں گے, جانا چاہتے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, کہ ایکچولی وین یو گو ٹو یونیورسٹی یو ول سی این آل ٹوگیدر ڈفرنٹ انوائرمنٹ. اور اگر اسپیشلی کنزرویٹو ماحول سے آپ ہیں, بہت زیادہ پیرنٹس نے دبایا ہوا ہے, تو بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی میں جا کے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ مزے ہم کریں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اسامہ, آپ کا اس پہ کیا ویو ہے, کون سے اسٹوڈنٹ زیادہ تعداد میں ہیں, اور تھوڑا سا اور اس مائنڈ سیٹ کو ڈیفائن کریں جو مائنڈ سیٹ آپ نے دیکھا ہے. بیسکلی علی بھائی ہوتا یہ ہے کہ دونوں کو نظر میں رکھتے ہوئے بات کروں گا, یو سی پی کو بھی اور پی یو کو بھی. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جس طرح مصعب نے بھی کہا کہ جب بچہ, یا میں نے جو دیکھا, جو بچے خاص طور پہ گاؤں وغیرہ سے آتے ہیں یا کسی اور ریموٹ ایریاز وغیرہ سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے یہاں پر, تو وہ جب یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں, جب گلیمر دیکھتے ہیں, تو انسان کی ویسے بھی فطرت ایسی ہے, نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ بہت جلدی چیزیں جو ہیں وہ پسند آتی ہیں. صحیح. اس طرح تو وہ اب یہ چیز میں نے بہت زیادہ دیکھی تھی کہ بچوں میں اور ان کے پیرنٹس کی سوچ میں فرق. پھر جو جس طرح ہمارا دین ٹریننگ کرتا ہے ہماری, وہ بالکل نہ ہونا. پھر اس کے بعد ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے انسان کی کہ جب وہ دیکھیں نا کلاس, جب بچے چھوٹے اسکول میں پڑھتے ہیں. آپ کو میری ویڈیو صحیح آ رہی ہے؟ آپ کی ویڈیو تھوڑی سی اسٹک ہے لیکن آواز آپ کی کلیئر. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک منٹ میں اس کو دیکھ لوں, ایک منٹ. جی جی پلیز. شور. استاد میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ میں نے although جو میں بات کر رہا تھا وہ میجورٹی کی کر رہا تھا, لیکن میں نے کچھ ایسی بھی میری خود کلاس فیلوز کچھ ایسی ہیں, دے اسٹارٹ ان کا فرسٹ سیمسٹر سے نقاب تھا, الحمدللہ اینڈ تک نقاب رہا, ایک بہت اچھی اسٹرانگ پرسنالٹی ماشاء اللہ ان لوگوں کی. تو میں سوچا تھا کہ انہیں بھی اپریشیٹ کر دوں اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں. مصعب, آپ نے بڑا اچھا کیا اپریشیٹ کر کے. میں بلکہ آپ کو اپنا بھی ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کہ when I was in GIKI we saw all sorts of students. In fact I was one of them جو 2-3 سال تو بالکل دین سے دور تھے, انہیں سمجھ بھی نہیں تھی, ہیڈ لیس تھے, اور جو فلو تھا اس کے ساتھ ہم چل رہے تھے. we were going with the flow. میرا جو ہے وہ ایک دوست تھا, اس کے لمبے لمبے بال تھے. اوکے, اور بالوں سے یاد ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا جو اس وقت ایک یونیک ہیئر سٹائل ہے, تو اس پر بھی یونیورسٹی میں کافی بات ہوتی ہوگی اور شروع میں بھی ہوئی ہوگی, اس پر بھی میں آؤں گا. بٹ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ میں نے بھی یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں جو جا کر انفلوئنس نہیں ہو جاتے ہیں, جن کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انفارچونیٹلی انفلوئنس ہو جاتے ہیں. وہ جو ٹائڈ ہے, وہ جو فلو چل رہا ہے, وہ جو فتنہ کی ٹائڈ ہے. مثال کے طور پہ I saw from my own eyes people who used to offer 5 times salah, and when they came to university they got mixed up into different activities, اور اس کے بعد وہ ایک بھی نماز سے بےچارے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور similarly again the example you quoted کہ people who used to come in hijab from outside and then they used to not practice it while being in the university. So yes, this is one discrepancy, but on the other hand آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ مینشن کیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو اتنا ایزیلی اس ٹائٹ سے, اس فلو سے جو ہے وہ امپریس نہیں ہوتے ہیں, اینڈ دے گو ود دیئر اون پرسنالٹی, جو وہ ویلیوز لے کر آ رہے ہیں انہیں کو فالو کرتے ہیں. So Musab, my next question to you, and inshallah تب تک ہمیں اسامہ دوبارہ جوائن کر لیں گے. My next question to you is
کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. وائی ڈیڈ یو چوز دس اسپیسیفک فیلڈ؟ واٹ واز یور موٹیویشن؟ یا یہ بالکل اسی طرح تھا کہ دوست کر رہے ہیں تو چلو میں بھی کر لیتا ہوں، یا اس کا کوئی بہت زیادہ اسکوپ ہے؟ کیونکہ ہمارے اسٹوڈینٹس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ یا تو دوست کر رہے ہیں یا یہ ہوتی ہے کہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. لیکن آپ کا کیا تھا؟ سچ سچ بتائیں. اور اب آپ کا کیا ہے؟ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ناؤ؟ فساد، میں جب کلاس 10th میں تھا تو میں نے نا فرسٹ ٹائم چیپٹر پڑھا تھا بایو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ کا، اور اس وقت فوراً گریڈ 10 میں ہاں جی، تو میرے فوراً ذہن میں تھاٹ آئی تھی کہ اگر فار ایگزامپل جو لوگ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں تو اگر جینیٹک انجینئرنگ سے ان کی ہیلپ کی جائے تھرو دا جینز آف ریپٹائلز اینڈ ایمفیبینز تو ان کے لمبس واپس گرو کر جائیں گے. تو آئی تھاٹ کہ بایو ٹیکنالوجی ایک اچھی آپشن ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی آلسو لائک میڈیکل، کیونکہ میرے گریٹ گرینڈ فادر جو ہیں وہ کئی گریجویٹ ہیں، تو اس لیے مجھے ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کا شوق تھا. تو لیکن مطلب کہ قدر اللہ تھی کہ میں میڈیکل میں تو جا نہیں سکا، تو میں بایو ٹیکنالوجی میں نے چوز کر لی کیونکہ اٹ واز آلسو اے فیوریٹ. تو پھر اس کے بعد آف کورس اس کے فردر براڈن ہوا. جہاں تک آپ نے کہا دوستوں کی بات کہ دوستوں کی وجہ سے تو میرے کوئی اس طرح کبھی بھی گروپس نہیں تھے. میرے 2 ہی فرینڈس ہیں میٹرک کے تھے اور ابھی تک الحمدللہ وہ میرے فرینڈس ہیں. آف کورس یونیورسٹی میں بھی بنے ہیں لیکن وہ لوگ بھی ہیں. ایک ان میں سے ماشاء اللہ CS کر رہا ہے، ایک ان میں سے ماشاء اللہ CA کر رہا ہے. تو اس طرح کا کوئی نہیں تھا. ہم سب کیا کہتے ہیں اپنے اپنے پیشنس کی طرف گئے. اور بہت اچھی بات. تو مصعب، what do you advise the A levels and FSC students کہ وہ کس طرح سے جانے کہ ان کا پیشن کیا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ ہم نے اپنے اپنے پیشن کو فالو کیا. How can they find out their passion? Do you think there is so much pressure from the parent side کہ you have to become an engineer or a doctor اور اس کے علاوہ کوئی فیلڈ نہیں؟ صاحب یہ میں نے نا نوٹ کیا ہے یہ ٹرینڈ کچھ پیرنٹس میں، اور وہ پیرنٹس میں کچھ بہت زیادہ لیول کا ہوتا ہے. ایون کہ میں نے کچھ لوگ خود بھی دیکھے ہیں جو کہ انجینئرز نہیں بننا چاہتے تھے، اب وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اپنا پیشن اس طرح پہچان سکتے ہیں کہ چھوٹی ہی کلاسز سے ایک بندے کا ایک چیز میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل مجھے کلاس 1 سے شوق تھا، جب میں نے پہلی دفعہ کلاس 1 میں ڈائجسٹو سسٹم کی ڈائیگرام دیکھی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو میں اپنے دادا سے بیٹھ کے وہ ڈسکس کر رہا ہوں. تو دا پوائنٹ از کہ مجھے پتا تھا کہ بایولوجی از مائی پیشن. آف کورس تب بایولوجی ورڈ کا بھی نہیں پتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جا کے وہ پیشن ڈیولپ ہوتا گیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ آئی تھنک میڈیکل از گڈ فار می. سملرلی اگر ایک بندہ ہے جس کا پیشن ہے ہی لائکس میتھس یا جس طرح ہی لائکس فزکس، تو اس کو اسی میں جانا چاہیے. اس کچھ چیز کو ذہن سے نکال کے کہ میں آگے کیا کروں گا، آگے وہ کچھ ڈیولپ کر سکتا ہے رادر دین کسی اور کی ڈیولپ کردہ چیز کو آگے لے کے جانے کے لیے. He can be a revolutionary mind in that specific field. بالکل ٹھیک، زبردست. اسامہ، کمنگ بیک ٹو یو، ایک تو تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کس طرح کے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، میجورٹی کون ہے آپ کی یونیورسٹی میں؟ دوسرا اس سیم کوشچن اسامہ کہ پیرنٹس کی طرف سے بہت پریشر ہوتا ہے کہ یہ والی فیلڈ چوز کرنی ہے، اور آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کی تھی جو آپ نے چوز کی؟ اچھا علی بھائی، ایم سوری، میرے ایکچولی ابو کی کال آ گئی تھی بیچ میں، تو اس کی وجہ سے انٹرپشن ہوئی. اچھا، میں نے جو ہے نا، میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھیں، ایک تو ٹریننگ نہیں ہے بچوں کی ہمارے نارملی، میری بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے. آپ اگر اسلام کی طرف بائیں بعد میں، تو آپ کی جب آپ یونیورسٹی جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ گئے، تو اس وقت سب چیزیں نارملی تھیں جو ہم دیکھتے ہیں، میوزک وغیرہ ہر چیز جو چل رہا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم بچوں کو اسکول میں چھوٹے بچوں کو 2-3 کلاس تک اکٹھے پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں آپ بڑے ہو گئے، اب آپ کی کلاسز الگ کرنی ہے ہم نے، اور ہم ان کی کلاس الگ کر لیتے ہیں. اور گیس واٹ کہ جس وقت میں آپ الگ کر دیتے ہیں، جس وقت میں آپ کو انہیں دوبارہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس وقت تو وہ بہت بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انہیں کوئی ایکسپوجر. تو بات تو پھر وہی آ گئی نا کہ اگر آپ نے اینڈ پر دوبارہ انہیں اکٹھے کر دے رہے ہیں تو پھر آپ اس وقت کیوں الگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس ایج میں جا کر بچے کے لیے زیادہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، جیسے عام یوتھ کے جو مسائل ہوتے ہیں جو ہم سننے کو ملتے ہیں، وہ بچے بھی جو ایون پریکٹسنگ نہیں بھی ہیں، وہ بھی اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یار ہم کریں تو کریں کیا، ہماری ڈیزائر زیادہ ہے، یونیورسٹی کے اندر یہ سارا ماحول ہے، ہم اس کو کس طرح اس کے ساتھ، کیونکہ کہیں نہ کہیں تصور یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار ہم کچھ غلط نہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو پی یو کے اندر وہ جو ماحول میں نے دیکھا ہے، کیونکہ یہاں پر موسٹلی مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر موسٹلی یہ کلاس اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے.
ٹھیک. جس طرح مولانا قدسیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا کہ ایک مڈل کلاس بندے کو ہمیشہ اپنی فکر عزت کی رہتی ہے، وہ کچھ بھی ایسا کرنے سے 50 بار سوچتا ہے کہ یار اگر میں یہ کروں گا تو میرے ماں باپ کی عزت یا میری عزت کا اس میں کیا ہوگا. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اچھا اب آپ کا دوسرا جو آپ بات کہہ رہے تھے، بلکہ میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں. میری بہن اپنی یونیورسٹی گئی یہاں BZU لاہور کیمپس جب بنانا، تو جب اس کا پہلا دن اس نے خود لڑکوں کو یہ کہتے ہوئے آبزرو کیا دیکھو کیسا مال آ گیا اس بار، کیسا مال آیا اس بار، اس سال بڑا زبردست مال آیا. آپ دیکھیں جب ہمارا ایک بچہ جو یونیورسٹی پہنچ گیا اس کے شعور کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک اگلے انسان کو مال کہہ کے پکار رہا ہے اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آنر کیسے کرنا ہے، جس کا اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیسے ہوا، اس کی یہ سوچ کیسے بنی. باہر ہے تو مطلب ریالٹی تو یہی ہے نا. تو اچھا یہ والا مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے. اچھا اب آپ کا دوسرا پیشن والی بات، میں ایکچولی اس لیے یہاں پر آیا کیونکہ میرا میتھس بہت برا تھا. میرے ابو نے مجھے کہا کہ تمہیں میتھس نہیں پڑھنا چاہیے، جس طرح گو ود دا فلو ہوتا ہے نا، گوئنگ ود دا فلو. اب میں نے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد جب میں انٹر میں آیا تو تھنگس بیکیم اے بٹ ڈیفیکلٹ کیونکہ انٹر کا میتھس تھوڑا سا ٹف تھا. پھر اس میں میرے نمبرز بہت ہی کم تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں بہت ڈسہارٹ ہوا کہ یار یہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا. مطلب میں جتنا بھی کنسنٹریٹ کرتا تھا اس کے اوپر، حالانکہ مجھے سمجھ بھی آ جاتے تھے، مگر جب پیپر ہوتا تھا کیونکہ میں اس کی پریکٹس نہیں کرتا تھا تو نہیں کر سکتا. تو میں اس طرح اپنی زندگی میں 2-3 دفعہ فیل بھی ہوا ہوں بری طرح سے. ٹھیک ہے. اور میں اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ہوا، اور آج میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے سیکھا اس سے. اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ یار مجھے کیا چیز پسند ہے، تو میرا زیادہ انٹرسٹ ہسٹری میں تھا. میں سوچتا تھا چیزوں کے بارے میں، یار چل کیا رہا ہے دنیا کے اندر. پھر اس کے بعد میں نے سائنسز میں IR کو چوز کیا، انٹرنیشنل ریلیشنز. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں یہ چیز بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، میں انجوائے کر رہا تھا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو جو چیز کرنا پسند ہے آپ اس میں دیکھیں، اپنی پرسنالٹی کے حساب سے چیزوں کو مینج مطلب تھوڑا گیج کرنے کی کوشش کریں. آپ کو جو چیز بہتر لگتی ہے پھر آپ پیرنٹس سے بات کریں اپنے. البتہ پیرنٹس کی طرف سے یہ پریشر ہے، یہ اسٹیریوٹائپ ایک سوچ ہمارے ہاں پورے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اس بچے کو بڑا کر کے افسر بنانا ہے ہم نے. ایک والے سے ایک والے سے بڑا بندہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو. تو اس کی پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں چند ایک فیلڈ ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹر، انجینئر، وہ سارا بہرحال اس میں بھی چینج آ رہا ہے، مگر ابھی بھی یہ سوچ ایک ایگزسٹ کرتی ہے، پائی جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اسامہ مینشن کیا اور مصعب نے بھی اس کو تھوڑا ٹچ کیا تھا کہ میں بھی آپ کو اپنا ایک انالیسس بتاتا ہوں، ایک آبزرویشن کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو یونیورسٹی میں ماحول ہے اس وقت، اب آئی ڈونٹ نو UCP PU کا بہتر آپ ہی بتائیں گے، لیکن جتنا میں نے آبزرو کیا ہے، جتنا میں گیا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب لڑکا اور لڑکی میں فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. سم ویئر ڈاؤن دا لائن پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو سسٹرز ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو شاید اب یہ احساس نہیں رہا کہ وہ خواتین ہیں، اور میلز کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ وہ میلز ہیں، انہوں نے کس طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے اپوزٹ جینڈر کی، انہوں نے رسپانسبلٹی شو کرنی ہے، انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے چلنا ہے، ڈیلنگ کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. What is going on in our universities؟ کیا آپ کے یونیورسٹی میں بھی آپ نے یہ آبزرو کیا ہے اس طرح کا جو ایک میں بتا رہا ہوں ایک چیز ختم ہو جانا، اور ویلیو سسٹم ہمیں تھوڑا سا ہلتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کہیں نہ کہیں کنفیوز ہیں کہ ایک طرف وہ کنزرویٹو ماحول ہے گھر کا، دوسری طرف یونیورسٹی میں آئے تو یو ہیو آل دی اپرچونیٹیز ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. سو آپ کی یونیورسٹی میں بھی کیا ایسا ہی ہے، اور آپ کا کیا انالیسز ہے اس ساری سچویشن پہ؟ جی مصعب، آپ سے میرا کویسچن. صاحب یہ چیز تو دیکھیے، اور یہ کوئی ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہوگی جس کے اندر یہ چیز نہ پائی جاتی ہو. کسی میں زیادہ لیول پہ ہے، کسی میں تھوڑے لیول میں. دا پوائنٹ از کہ یہ جو ویلیوز جو ہماری کم ہو رہی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا ہے. میڈیا جس طرح کے ڈرامے وہ دکھا رہے ہیں، یہ مطلب کہ نا بچپن سے ایک طرح سے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. اور سوشل میڈیا اس طرح کی ہم چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ جس پہ ہمیں کھلا ایکسیس ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں یہ چیزیں بالکل نارمل ہیں. دنیا بدل رہی ہے، جس طرح ایک دنیا کا کانسیپٹ ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں، تو دنیا بدل رہی ہے تو ہمیں دنیا کے ساتھ بدلنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب چلتا ہے. لٹرلی یہ سب چلتا ہے ورڈ تو میں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ کوئی پتہ نہیں، اب ہم بیٹھے رہیں
ہم دنیا چینج ہو رہی ہے, لوگ چینج ہونا چاہیے. اور اس کی بالکل اپوزٹ سوچ اصل میں بیسیکلی یہ ہونی چاہیے کہ ٹریننگ ہونی چاہیے رادر دین کہ آپ دیکھیں اکثر لوگوں کے پیرنٹس جو ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بچے وہاں کیا کر رہے ہیں, لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر ان کے پیرنٹس نے یہ والی ٹریننگ کی ہو کہ اپنا ڈر انسٹل کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ان کے اندر انسٹل کیا ہو, تو شاید وہ کبھی یہ چیز نہ کریں. اب دا پوائنٹ از کہ ایک بندہ, ایک لڑکا جو ہے وہ سگریٹ اپنے باپ سے چھپ کے ہی پیتا ہے, کبھی اس کے سامنے نہیں پیتا. وہ اس لیے پیتا ہے کیونکہ اس کا ڈر, اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے اور اپنے باپ کا ڈر ہے. یہی حالات یونیورسٹیز میں. اور اگر ہم مائنڈ سیٹ کو چینج کر لیں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اور ان کا ڈر لوگوں کے اندر یا بچوں کے اندر انسٹل کریں گے, تب وی کین سی اے چینج اینڈ تب وی کین سی ویلیوز جو کہ اوپر جائیں گے رادر دین نیچے آنے کے. اسامہ, انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ مینشن کیا کہ ان کو ایسا ماحول پہلی تو بات ہے نظر آتا ہے, جو میں نے کہا نا کہ شاید ہمیں یہ فرق بھول گیا ہے کہ عورت کون ہے, مرد کون ہے, اور ایک دور ہوتا تھا کہ کچھ ویلیوز نظر آتی تھی. اب وہی بات ہے کہ ڈو ایز thou wilt, جو تمہارے من میں آتا ہے, من کی مان. اور وہ پیرنٹس کوئی سمجھائیں بات یا ٹیچرز کوئی فیکلٹی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں تو انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے, انہیں آگے سے باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے یا آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ہاؤ ڈڈ اٹ کم ٹو بی, میرا آپ سے یہ کوشچن ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں؟ علی بھائی, میں مصعب کی بات کو سیکنڈ کروں گا اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں گا. دیکھیں بات یہ کہ جو ایتھنک کلینزنگ یا ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں نا, ایکچولی جس طرح اس نے کہا مصعب نے کہ ایک نیو نارمل ہے. میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں گیا تو میں کیا دیکھ رہا تھا کہ گیٹ کے اوپر ہی لڑکا اور لڑکی بیٹھ کے نا چھم چھم کھیل رہے ہیں. اچھا, میں نے جب وہ دیکھا نا تو میں نے کہا یار یہ کبھی اپنی بہن کے ساتھ تو نہیں کھیلتا ہوگا گھر میں, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ کھیلتا کیا وجہ کیا؟ دیکھیں اس کے پیچھے مزہ ہے, اس کے پیچھے ڈیزائرز ہیں. اگر ہمارے بچے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ارج ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ان کو جو ذریعہ ملتا ہے وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جو بات آتی ہے نا وہ ٹریننگ کی ہے. دیکھیں اگر ایک بچی اپنے پیرنٹس کو یا ایک بچہ اپنے پیرنٹس کو کہتا ہے کہ ابا جی مجھ سے جو ہے نا میری آپ شادی کر دیں, میں پڑھتا رہوں گا, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ بچہ ہے جو سنسیئر ہے, ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. ایک وہ بچہ ہے جو کہتا ہے جی مجھے کوئی ڈیزائر نہیں ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز ملٹیپل ریلیشن شپ, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. سیم گوز فار دی گرلز. اگر آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس آپ پہ ٹرسٹ کریں تو آپ پڑھیں. اگر آپ کو ایسی ارج ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو سم بڈی along مطلب بائی یور سائڈ, تو آپ اس کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے, یا پیرنٹس کو اپنے بچوں کو اتنا فری ہینڈ دینا کہ وہ ان سے کھل کے بات کر سکیں کہ جی ہمیں یہ, یا جس طرح میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے تو اپنی بہنوں سے یہ کہا ہے, میری جو بہنیں ہیں میں نے ان سے, میں اس ٹاپک پہ اپنے گھر پہ بھی بات کرتا ہوں ان کے ساتھ. آج وہ اپنے ایک میری بہن ہے وہ کالج جاتی ہے, وہ اپنے کالج میں جب اس نے سب کچھ دیکھا, اس نے وہاں پر اپنی جو وہاں اس کی دوستیں تھیں ان سے بات کی کہ اگر وہ لڑکا تمہارے ساتھ بات کرتا ہے دیر از نتھنگ رانگ کہ آپ دونوں ایک ریلیشن میں آ جاؤ, اس چیز کو چینلائز کر دو, الٹا سیکیورٹی بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی, اور اللہ کے ہاں بھی آپ لوگوں کو کوئی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. تو ہمیں الٹرنیٹیوز میرا خیال دینے چاہیے بچوں کو, اور ہمارے بچوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے, اور اس کا یہی ہے کہ اویئرنیس دی جائے, جیسے مصعب نے بھی کہا کہ ٹریننگ کی جائے, اویئرنیس دی جائے, ان کو سوچنے سمجھنے والا بنایا جائے, اسمارٹ بنایا جائے. اچھا, میں ایک اور بات ایڈ کر دوں, آپ نے دونوں نے بڑی اچھی بات کی, بڑا اچھا انالیسس دیا. میرا ایک اور بھی خیال ہے اسامہ کہ اور مصعب کے, دیکھیں جب بچہ اس ایج میں ہوتا ہے نا, جو یونیورسٹی کی ایج ہوتی ہے, کیونکہ ہم بھی اس ایج میں سے گزرے ہیں, اس کے اندر نا ایک چاہت ہوتی ہے اپنے آپ کو منوانے کی, اور اس کا آئیڈینٹی بلڈ ہو رہی ہے اس اسٹیج میں. تو وہ اصل میں ایسی حرکتیں ہمارے اسٹوڈنٹ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں, یا بہت سے لوگ وانا بھی ہوتے ہیں جو ایکچولی لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈرامہ بازی ہے کہ ہائی فائیو چل رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں, اور میرے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت اپوزٹ جینڈر ہوتا ہے یا ہوتی ہیں. تو یہ ایک اندر کی نا ایک وہ آپ کہہ لیں کہ چاہت ہے ٹو بی نون, ٹو سیک اٹینشن, اینڈ دس از ون آف دا ویکنیس آف پرسنالٹی. میرے اندر بھی تھی, آپ لوگ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ ہمیں ایک یہ ہوتا تھا کہ بس ہم نا اپیرنٹ ہونے چاہیے سب کے سامنے,
اور پھر ظاہر ہے کہ جب دین پڑھا, جب اپنے آپ کو پہچانا, اپنی آئیڈینٹی کو پہچانا, ہم ہیں کون, ہم کتنا پروڈکٹیولی انپٹ دے سکتے ہیں یونیورسٹی میں, لیکن ہم کیا کر رہے تھے, ہم جو ہے وہ پڑھنے کی بجائے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ان فضولیات کو دے رہے تھے. یعنی گیمز کھیلنی, ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل لیا بیٹھ کے, یا جو ہے وہ کمروں میں بیٹھے رہے, جیسے ہاسٹلز میں شیشے چل رہے ہوتے ہیں, پھر اکٹھے بیٹھ کے موویز چل رہی ہوتی ہیں, پھر جو ہے وہ ڈسکشن کیا ہو رہی ہوتی ہے, گیجٹس اینڈ گرلز. دیز آر the two main topics. I don't know what do the girls discuss. I can't say that, but میں آپ کو وائس کی بات بتا رہا ہوں, یہ دو ٹاپکس ہوتے ہیں. اور وہی اسامہ آپ کی والی بات کہ اتنی فضول لینگویج لڑکیوں کے بارے میں کہ I cannot even mention over here. تو کمنگ ٹو دا نیکسٹ کوشچن, دیکھیں ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے لیے سمرائز کرتا ہوں. میں نے سب سے پہلے آپ کی دونوں کی یونیورسٹیز کے بارے میں پوچھا کہ کیا ماحول ہے, کیا چل رہا ہے, کس ٹائپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سائٹ پہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے, آپ دونوں سے کوشچن ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے اور افیئرز بنتے ہیں. میرے پاس اتنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ اسے کوئی پسند آ گیا, اب پسند آیا, یا تو وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ریلیشن چل جائے گا, یا وہ گھاس نہیں ڈالے گا یا نہیں ڈالے گی, تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ ٹپس چاہیے ہوں گی کہ کس طرح سے اس تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں, اور اگر نہیں ملے گا تو ڈپریشن ہوگی. تو کیا یہی ڈپریشن کی وجہ ہے یا اور بھی کوئی وجہ ہے؟ کیا اسٹڈیز کا اسٹریس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے؟ کیا سم ہاؤ مینج نہیں کر سکتے وہ لائف کو, یونیورسٹی لائف کو جا کر, جو فاسٹ پیس لائف ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ استاد یہاں پہ سب سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ اسٹڈی کا بھی ڈپریشن میں انوالومنٹ ہو, کہ پڑھائی میں اوپر نہیں جا رہی ہے وہ. دوسرا ایک کیا کہتے ہیں, ایک پرسونا بنا کے رکھنا فار سرٹن گروپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو ڈپریشن اسی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن ایک پرسونا بنا کے رکھنا کہ آپ ایک ہیونگ اے فساڈ, یعنی نا ایک اس طرح کا کیریکٹر بنانا جس طرح وان بی آپ نے بتایا تھا, کہ جس طرح یونیورسٹی میں سارے ہیں ایک سرٹن لیول پہ جا رہے ہیں, ان کی طرح رہنا. یہ ساری چیزیں بھی آپ کو نا مینٹلی کھانے کی کھاتی ہیں. اسی طرح اگین کمنگ ٹو افیئرز اینڈ اسٹف, the point is کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ اسامہ بھائی تو ماشاء اللہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں شادی کر کے, لیکن اکثر نہیں ہو پاتے. اور دا پوائنٹ از کہ یہ پرابلم جینوئن ہے. یعنی اب پیرنٹس سے اگر کوئی جا کے کہے کہ میری شادی کر دیں, تو وہ کہیں گے یا تو مار پڑے گی, یا وہ کہیں گے بیٹا تو بھی بیٹھ کے پڑھ, رائٹ. تو یہاں پہ اب دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ کسی کو روکا کیسے جائے کہ وہ ہی ڈزنٹ فال ان لو, اینڈ اف ہی ڈز تو ریلیشن شپ میں آنا نہ آنا وہ پھر اس پہ. اب ریلیشن شپ میں آنا نہ آنا وہ آ گیا ہے, پھر بریک اپس بھی ہوں گے, پھر وہ آرام ریلیشن میں ڈیٹس بھی ہوں گی, پھر وہ گناہ بھی کمائے گا. تو یہ ایک فیکٹر ہے جہاں پہ ہماری سوسائٹی کو ایز اے ہول ورک کرنا پڑے گا. ڈپریشن کا ایک یہ کاز ہے. جی اسامہ, آپ کا کیا ویو ہے, ڈپریشن کیوں بڑھ رہی ہے ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں؟ علی بھائی, ایک تو یہ مصعب والی بات ہی, I'll totally add into it. اب جو میں کہوں گا, دیکھیں ڈپریشن جو ہے نا وہ بیسکلی پوری سوسائٹی میں ہی پھیل گیا ہے, مطلب it's just not limited to the students. اب اس میں ہمارے گھروں کے ماحول بھی ہیں, پیرنٹس کے مسائل بھی ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یہاں تک بہت اچھی طرح ہمارے یونیورسٹی میں کئی بچے تو اس وجہ سے پریشان تھے کہ ابا بھی کا کھیل چل رہا ہے باہر کہیں, ٹھیک ہے جی, اور ہمارے گھر پہ اما ابا کی لڑائی ہوتی ہے, جو مطلب اس طرح کے ایشوز بھی, ٹھیک ہے. جب وہ گھر سے ہی کمفرٹ نہیں مل رہا, اچھا پھر جس طرح مستقبل فیکٹرز تھے ان کو بھی آپ ایڈ کر دیں, باہر کے ماحول میں اسٹینڈرڈ کو سیٹ کر دیا ہے, پرسونا جس طرح کر دیا, چیزوں کو بہت زیادہ گلیمرائز کر دیا ہوا ہے. بچہ اب جو ہے نا وہ یہ چیز دیکھتا ہے, ہم سارے مطلب انسان کی انسٹنکٹ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بہت جلدی دیکھ کے وہ سوچتا ہے, جب اس کی ٹریننگ کوئی نہیں ہے, سوچنے کا میکانزم نہیں آتا. دیکھیں, اور یہ شادی والی بات جس طرح کی ہے, وہ سب میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ I was just 19 years old, ابھی میں 25 سال کا ہوں. I was just 19 years old when I first, میں ابو کی ٹانگ دوبارہ تھا اپنے, تو وہ سارا کچھ جناب, میں ابھی نیا نا مفتی مہنگ کی لیکچر سن رہا تھا, نکاح, you know, and everything, and I was like یار یہ آپ طریقہ بتا رہے ہیں کہ ابو کی ٹانگ دبائی جائے اور ان کی تیل کی مالش کی جائے سر کی, اگر رشتہ کرانا ہے. تھوڑا سا بس میں بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا, جب انہوں نے یہ سنا تو وہ ٹپیکل پنجابی لہجے میں انہوں نے مجھے کہا, ہے ابھی تو مطلب یونیورسٹی میں اور سینوں میں آن تھا, یہاں شادی. ان کو لگا کہ بچہ ہے اس کا جو ہے نا دماغ سیٹ ہو جائے گا کچھ عرصے میں. الحمدللہ کیونکہ سمجھ رہا تھا چیزوں کو.
تو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ بچوں کو سوچنے سمجھنے والا بنانا شوڈ بی دا مین تھنگ. بچہ اگر چیزوں کو سوچ سمجھ سکے نا, اگر وہ انالیسس کر سکے, اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے یہ اتنا پاورفل بنایا ہے, یہ تو ماشاءاللہ آپ علی بھائی اور مظہر میرے سے بہتر ہی جانتے ہیں, نیورو جو انسان کی پروگرامنگ ہے, کہ جو سوچنے سمجھنے والا بندہ ہے نا وہ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, جب آپ اس کے اوپر اسلام کا جو ہے نا ٹھپا لگا دیں, اس کو ٹرین کر دیں اسلامک, تھوڑا سا اس کو گائیڈ لائن مل جائے. تو یہ جو مسائل ڈپریشن بچوں میں آ رہا ہے, یہ مطلب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, کبھی کبھی مجھے ہو جاتا ہے ابھی. مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی پرے مطلب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار ایوری باڈی, مگر یہ ہمارے ساتھ ہی چلتی ہے چیزیں آج کل کے دور میں. ان کو آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو خود بخود دیکھنا پڑے گا. میں آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی, میں ذرا آڈینس کے لیے اس کو 2 ورڈز میں بتاؤں کہ اگر آپ لوگ یا آپ کا بچہ یا آپ جو یونیورسٹی میں ابھی جانے لگے ہیں, یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی میں ہیں, تو وہ لوگ اگر انفلوئنسرز ہیں, انفلوئنس ہونے والے نہیں اور کریٹیکل تھنکر ہیں, پلیز اپنے بچے میں کریٹیکل تھنکنگ پیدا کریں. وہ ایسا نہ ہو کہ جہاں ہوا کا رخ ہے وہ وہیں چلا جائے. وہ ایک سوچنے سمجھنے والا انسان ہونا چاہیے یا ہونی چاہیے ہے, اور یہ سکلز پیرنٹس نے بلڈ کرنے ہیں, یہ سکلز اس کی کمپنی نے بلڈ کرنی ہے. تو اسامہ اور مصعب کا یہی پوائنٹ ہے کہ بیسیکلی وائی اسٹوڈنٹس فال انٹو دیز ٹریپس. جو دیکھیں اب یونیورسٹیز کو ہم کہیں کہ ہم راتوں رات بدل دیں گے اس ماحول کو, ہر بندہ جو ہے وہ اسلامک ہو جائے گا, اسلامک شریعہ نافذ ہو جائے گی, یہ ایک ایسی بات ہے جس کو بھی شاید بہت ٹائم لگے. But what we can do right now is that we can actually change the mindset of people. Critical thinkers پیدا ہم کر سکتے ہیں, influencers پیدا کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں اور ایڈ کر دوں سب کے لیے, اسامہ اور اسامہ آپ ایگری کریں گے کہ بیسیکلی جو ہے نا وہ آئیڈینٹی کرائسس بھی ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہے. بہت سے لڑکے یا لڑکیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں نا لائف سٹائل باقیوں کا, تو کمپیریزن بہت زیادہ ہوتا ہے بیسیکلی, اور یہ کمپیریزن از اے کلر, یو نو, وین وی کمپیئر وتھ سم ون ایلس, کہ دیکھو وہ 4 لڑکیوں میں بیٹھا ہوا ہے, یا اس کی جو ہے وہ فلانی لڑکی کے ساتھ بات چیت ہے, یا وہ جو ہے وہ سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ہینگ آؤٹ کرتا ہے, یا یہ کہ وہ بڑا ان ہے یا وہ بہت ان ہے, وغیرہ وغیرہ, آل سارٹس آف کمپیریزن, یو نو. اینڈ دین ڈریسنگ سے کمپیریزن, دین سوسائٹیز جب جوائن کرنی ہوتی ہیں, دا پالیٹکس وی سی. آپ کی یونیورسٹی میں بھی بہت پالیٹکس ہے سوسائٹیز میں. یہ میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے, اس میں ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا, سینئرز بھی سن رہے ہوں گے. جی استاد, اس سے پہلے نا ایک چھوٹا سا پوائنٹ وہ بھی کلیئر کر دوں کہ ڈپریشن کے بارے میں کوئی یہاں سے اس پلیٹ فارم سے کوئی غلط امپریشن نہ چلا جائے. وہ یہ ہے کہ ڈپریشن ایک مطلب کہ سیریس ایشو ہے, ہمیں پروفیشنلز کے پاس جا کے اس کو بات کریں, اس سے سارا کچھ, اور بہت سے ریزنز ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن بھی تھوڑا سا بندے کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. تو اب آتا ہوں آپ کے میں کوشچن کی طرف. استاد, پالیٹکس ہر جگہ, پالیٹکس کلاس سے شروع ہوتی ہے اور سوسائٹی تک جاتی ہے. الحمدللہ آئی ایم دا وائس پریزیڈنٹ آف سوسائٹی آف لائف سائنسز. لیکن الحمدللہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے. مطلب کہ میرا کوئی رول نہیں تھا وائس پریزیڈنٹ بننے میں, نہ ہی میں نے کوئی کوششیں کی ہیں وائس پریزیڈنٹ بننے کی. الحمدللہ میں جب سوسائٹی میں ریکروٹ ہی ہوا تھا تو وہ ایز دی انفارمیشن سیکٹری ہوا تھا, یعنی ٹاپ ہیرارکی ممبرز میں سے. الحمدللہ. تو پوائنٹ اس کہ اگر آپ فار ایگزامپل کوئی چیز اچیو کر بھی لو پالیٹکس سے, تو ان دا لانگ رن آپ یا تو اس عہدے پہ پورے اتر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور نمبر 2 کہ اللہ, آپ نے کسی کا تو حق مارا ہی ہے, جہاں پہ اللہ ناراض ہوا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, یہ وہ, اللہ معاف کرے جب اگر اس طرح کیا ہو. تو دا پوائنٹ از کہ پالیٹکس سے بہتر ہے آپ محنت کریں اس چیز کی طرف. اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی اور پالیٹکس سے آگے آ رہا ہے تو آپ یو ہیو ٹو کنیکٹ ود اللہ دیر, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جا کے اس کی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش نہ کریں, اب اس کی فالٹس کو نہ فائنڈ آؤٹ کریں, رادر آپ اپنے اینڈ پہ محنت کریں اور ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں اپنی محنت کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, if it is a test, help me. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جی اسامہ, آپ کا کیا ویو ہے اس میں؟ علی بھائی میرا یہی والا ویو ہے, مصعب والا. میں نے یونیورسٹی کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں یہاں پر اگر ایک بندہ کیپیبل ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور فٹ ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے آفیسز میں, ہمارے پروفیشنل لائف میں, ہماری پرسنل لائف میں, یونیورسٹی لائف میں, ہر جگہ پر اس طرح کے لوگ ملتے ہیں
جو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, کرنا جانتے ہیں, کرتے بھی ہیں کسی حد تک. مگر بات یہ ہے کہ پالیٹکس جتنے بھی لوگ کرتے ہیں وہ ایک وہی والی مصحف والی بات ہے کہ وہ اگر وہ کوئی چیز اچیو کر بھی لیں تو اس کو سسٹین کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے, کیونکہ جو سسٹینیبلٹی ہے وہ اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور ٹائم جو ہے وہ اسی بندے کے ساتھ چلتا ہے جس بندے کے پاس جو سرٹن اسکل ہے یا سرٹن اس کی پرسنالٹی ہے, جو وہ کام کر رہا ہے اس کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو کہیں پر بھی یہ پالیٹکس جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور ہر جگہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ انسان کی, یہ بھی انسان کی نیچر ہی ہے کہ انٹالرنس ہوتا ہے اس میں, اس کے اندر لوگوں کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا کسی کو آگے جاتا ہوا, یا اپنی اب پریزیڈنٹ ہے وہ نہیں چاہتا آگے بیٹھے. تو وہ یہ چیز ہر انسان میں ہوتی ہے, مگر وہ بھی ٹریننگ ہے, اس کی بھی ایک وہی والی بات ہے کہ بڑا دل کرنا. اچھا کرنا مجھے جو سوری بات کاٹ رہا ہوں, آپ دونوں کی بات سے مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو مطلب کرکس نکل رہا ہے وہ یہی ہے. دیکھیں کہ ہمارے جو اسٹوڈینٹس پیچھے سے شاید آ رہے ہیں, بیسیکلی انہی کا کیریکٹر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ نمبر 1 وہ ڈگنیٹی شو کر سکیں ایسی سچویشنز میں آ کے. کچھ ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا ایک آنر بھی فیل ہوتا ہے, ان سے دوستی کر کے آنر فیل ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میجورٹی جو آ رہے ہیں وہ انفلوئنس ہونے والے, وہ انفلوئنسرز نہیں ہیں, اور وہ شاید ڈگنیٹی کے ساتھ ایسی سچویشن اس فتنہ کو ڈیل نہیں کر پاتے. جیسے ایک کوشچن بھی آیا ہوا ہے نا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود آل دیز سچویشنز ود ڈگنیٹی, کہ پالیٹکس بھی ہوگی, ظاہر ہے کہ آپ کو کمپیریزن بھی آپ کریں گے وہاں جا کے, آپ کو ایک ماحول ایسا نظر آئے گا کہ جب تک آپ جیلن نہیں ہوں گے, جب تک آپ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہائی فائیوز نہیں کریں گے, آپ نہیں بیٹھیں گے جا کر, تو obviously آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جائے گا یا آپ کو رسپیکٹ نہیں اس طرح سے دی جائے گی. تو اس ساری سچویشن کو کس طرح سے فیس کرنا ہے. اچھا میرا جو ایکسپیرینس تھا میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں کہ میری جو کنورژن ہوئی تھی ریلیجن کی طرف وہ یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں ہوئی تھی, جب 3rd ایئر سٹارٹ ہوا. تو ظاہر ہے کہ وہی پرابلمس فیس کرنے کو آئے کہ پہلے ہم جو ہے وہ بڑے فنی ہوا کرتے تھے. میں ایک ٹائم پہ مجھے میرے کلاس فیلو سینئرز لے جایا کرتے تھے آڈیٹوریم, جب یہ اقرا یونیورسٹی اور یہ NCA وغیرہ ڈراماز کرنے آتے تھے نا, تو مجھے وہ بلنگ کے لیے ایکچولی ان پنجابی جگت مارنے کے لیے, جگتے مارنے کے لیے لے کر جایا کرتے تھے کہ ان کو ذرا کرو بلڈوز کرو جگتے مار مار کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک میں فیمس ہو گیا اس بات سے کہ یہ بہت اچھا یہ کرتا ہے, تو اس لیے میں جایا کرتا تھا. لیکن جب ظاہر ہے کہ ریلیجن کی طرف آئے تو تھوڑا سا سیریسنیس کی طرف آئے, تھوڑے اور ایشوز پہ بات کرنا شروع کی, تو میں نے یہ دیکھا مصعب اور اسامہ کہ we created a group of our own. We like-minded people, who wanted to see characters built in the university, who wanted to see, haya in the university, who wanted to talk about all these things in an academic manner, not in an aggressive manner. کچھ اگریسولی بھی یہ سب کرتے ہیں, بٹ ہمارا یہ تھا کہ نہیں یار یہ ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے. تو وی کریٹڈ اے گروپ آف آور اون. ہم اس گروپ میں بیٹھا کرتے تھے اور اس سے ہمیں کانفیڈنس ملتا تھا, اس سے ہمیں مزید سوچ ملتی تھی. اور دین دس گروپ وینٹ آن ٹو بیکم اے سوسائٹی. ہم نے ایک کاؤنسلنگ سوسائٹی بنا دی GIK میں. اینڈ وین آئی واز گریجویٹنگ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ ایک اسلامک سوسائٹی بنائے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے, آئی ڈونٹ بلیم دیم, ان کے کچھ خدشات ہوتے ہیں کہ اسلامک سوسائٹی بن کے پتہ نہیں کون سی فقہ چلائیں گے. ان کے کچھ خدشات ہیں جو نیچرل ہیں, جو فطری ہیں, وی کین ناٹ بلیم دیم. کہیں یہ پولیٹیسائز نہ کر دیں اسلامک سوسائٹی کے تھرو, یا یہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف نہ لے جائیں لوگوں کو, وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگس. تو آپ نے بھی کوئی ماشاءاللہ گروپ تھا آپ کا یونیورسٹی میں, یا ہے آپ کا یونیورسٹی میں گروپ, اور کیا آپ لوگوں نے کبھی ایفرٹ کی ہے کوئی کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی بنانے کی یا دعویٰ آن کیمپس کرنے کی؟ بیکاز یہ بھی ہمارا ایک ٹاپک آف ڈسکشن ہے کہ دعویٰ آن کیمپس کیسے کیا جائے, بیکاز وی ہیو ٹو ٹیل پیپل. یہاں پہ استاد دا پوائنٹ از کہ سوسائٹی بنانا تو آف کورس بہت مشکل ہے. ہماری یونیورسٹی میں ایک مطلب کہ جس طرح میں سوسائٹی آف لائف سائنسز میں ہوں, میرے سے پہلے وہ چل رہی تھی. سملرلی ایک ہماری یونیورسٹی میں اسلامک سوسائٹی ہے, ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں. ماہ رمضان جب آتا ہے تو وہ ایونٹ کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ریگارڈلیس آف کون سا سے کیا اوپینینز ہیں.
لیکن اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے آڈیٹوریم میں ہو رہی ہے یا باہر اسٹیج پہ ہو رہی ہے, نعت پڑھی جا رہی ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. کم سے کم لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. سملرلی الحمدللہ سائنس سے ریلیٹڈ جو میں نے کوشش کی تھی, جس طرح میری آپ سے بھی اس ریگارڈ میں بات ہوئی تھی جب صبور برادر صبور آئے تھے ماشاءاللہ, ان کو انوائٹ کیا ہم نے, میں جو کوشش کر سکتا تھا. پھر اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے ممبر ہیں, انہوں نے آئیڈیا دیا کہ اسلامک سوسائٹی کے ساتھ مل کے سائنس اور اسلام سیریز کروائی جائے, جس کے اگین ہم نے جو اس کا پہلا لیکچر کروایا اس میں الحمدللہ برادر صبور آئے جنہوں نے اسلام اور ڈاروینزم پہ بات کی, اور ماشاءاللہ وہ ہمارے ٹیم سے ملے ہمارے, اور اس کے بعد ہماری یونیورسٹی پرووسٹ سے ملے وہ. اور تو یہ کچھ طریقے ہیں جن سے کیا جا سکتا ہے. دوسری جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر آپ پرسنل دعویٰ کیا جائے تو اگر آپ فار ایگزامپل یہ والا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ آپ کسی کے پاس جا کے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے, آف کورس مجھے آپ کی میتھڈالوجی ماشاءاللہ پتہ ہے, آپ ٹرینر ہیں اور سارا کچھ. میں ایک جنرل ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو جا کے حرام حلال کرتے ہیں فوراً جا کے, جو کہ شروع میں میری میتھڈالوجی تھی کافی پہلے جو میں نیا اسٹڈی تھوڑا سا کرنا شروع کیا تھا, تو وہ اس سے دوسرا جو ہے نا متنفر ہوتا ہے فوراً. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں سب سے پہلے اپنے رول سیٹ کرنے چاہیے اور اپنے اصول سیٹ کرنے چاہیے جس سے لوگ آپ کو دیکھیں اور کچھ اپنانے کی کوشش کریں. جس طرح آپ جب بات شروع کریں, فار ایگزامپل آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں, آپ بسم اللہ سے کریں, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اس طرح کر کے کچھ ایسپیکٹ. پھر اس کے بعد باتوں میں اگر آپ, جو کہ میں نے ٹرینڈ بہت کم دیکھا ہے, بات میں آپ انشاءاللہ الحمدللہ, چاہے آپ یہ نہیں کہ آپ کلاس میں فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے, یعنی ان اے ڈسکشن, یا فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ایونٹ ہوسٹ کر رہے ہیں یا کسی ایونٹ کے دوران کوئی بات ہو رہی ہے, تو اللہ کے نام کے بغیر اس کو شروع نہ کریں یا اس کو نہ چلنے دیں. دوسرا الحمدللہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ میری یونیورسٹی میں الحمدللہ میری سلام دعا ہے, بٹ آئی ہیو سرٹن رولز دیٹ آئی ہیو سیٹ. جس طرح کہ میرا الحمدللہ فرسٹ سیمسٹر سے ایک رول تھا کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملانا, اور میرا ایک فرینڈ تھا اس نے مجھے کسی نان محرم سے ہاتھ نہیں ملانا. میرا ایک فرینڈ تھا اور اس نے مجھے کہا کہ یار یہ ساری چیزیں فرسٹ سیمسٹر تک رہتی ہیں, اور الحمدللہ 8 سیمسٹر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک میں نے کسی سے نان محرم سے ہاتھ نہیں ملایا, حالانکہ میری اچھی سلام دعا ہے سب سے. دوسرا اصول اس طرح آپ مطلب کہ سیٹ کریں کہ اب دیکھیں شروع میں جب میں گیا تھا میرا یہ والا رول جو فیمیلز تھی میرے اراؤنڈ انہوں نے دیکھا, ایون کہ مجھے یہ بھی تانا پڑا تھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آ گئے, آپ کو مدرسے جانا چاہیے. سملرلی میں تھوڑا سا کنفیوژن میں تھا, تو میں اپنے قاری صاحب سے ایک دفعہ پڑھ رہا تھا اور میں نے ان سے کہا قاری صاحب میرے سے کویسچن کیا گیا ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے, اور اگر آپ کسی سے لڑکی سے ہاتھ ملا بھی لو تو آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے. قاری صاحب میں نے کہا کہ لڑکی نے کویسچن کیا, قاری صاحب نے کہا اس سے یہ پوچھنا تھا آپ نے کہ جو آپ کی تو نیت صحیح ہے, جو آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے کیا اس کی نیت درست ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو کہ کافی مجھے اچھا لگا, میں نے سوچا میں آج بھی بتاؤں. تو دا پوائنٹ از کہ جب تک آپ اپنے لیے اصول سیٹ نہیں کرو گے نا, آپ اپنی ایک ایگزامپل نہیں بنو گے, میرے خیال سے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ایکسیلنٹ, بہت عمدہ. جی اسامہ, دعویٰ آن کیمپس. بیسکلی میرا تو الحمدللہ ہے کافی تجربہ اس کا دعویٰ آن کیمپس کا. مجھے کیونکہ شروع سے ابھی جس طرح آپ نے بات ایک کی نا, مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آ گئی جو مجھے کسی نے بتائی تھی, میں نے حدیث بھی پڑھی تھی ایک, وہ جب آپ بتا رہے تھے نا کہ آپ شغلی تھے اور آپ کے دوست آپ کو لے جاتے تھے, بیسکلی آپ ہیں ابھی بھی وہی, بٹ ناؤ این امپرووڈ ون, ناؤ ود پرنسپلز, ناؤ ود فیتھ. ٹھیک ہے, بندہ جو جاہلیہ میں جتنا اچھا ہے وہ اتنا ہی دین کی طرف آ کے بھی اتنا ہی پازیٹیو کام کر سکتا ہے. میں جاہلیہ میں بھی ایسے ہی تھا, میں جو ہمارے لڑکیاں لڑکوں کے افیئرز ہوتے تھے ان کو کاؤنسلنگ کرتا تھا, آپس میں ان کو صحیح کرتا تھا ان کے رشتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے شروع سے نا پنگے اس طرح کے لیتا تھا. تو جب میں دین کی طرف آ گیا تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں یار وہ نہیں, اب مجھے یہ کرنا ہے, آگے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے مجھے. پھر میں نے وہی اسٹریٹجی اپنائی, کیجولی جا کے بات چیت کی, انہیں بتایا جو چیزیں جو کویشچنز میرے مائنڈ میں تھے وہی ان کے مائنڈ میں تقریباً ملتے جلتے ہوتے تھے, یوتھ تھے تو ان کو الٹرنیٹیوز دیے بتایا. تو کیمپس کے اوپر میرے حساب سے دعویٰ کرنا بہت آسان کام ہے, بڑی حکمت کے ساتھ, پورے طریقے کے ساتھ. پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں کس بندے سے بات کر رہا ہوں. اگر میں مینجمنٹ سے بات کر رہا ہوں کوئی گروپ بنانے کی, تو آپ کی بات بالکل درست ہے اور یہ ان کا حق ہے, کیونکہ اسلام کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل دنیا میں, ہر ٹائپ کے نام پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ہر چیز پہ. تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے کیمپس کے اوپر دیکھیں کہ وہ کن بندوں کو پرمیشن دے رہے ہیں کیمپ لگانے کی, دعویٰ کیمپ اور سارا. تو یہ اتنا مشکل مجھے نہیں لگتا کہ ہے.
یہ آسان ہے. پنجاب یونیورسٹی میں تو بہت آسان ہے, UCB میں بھی بہت آسان ہے, پرووائڈیڈ دیٹ کہ آپ وہاں پر جا کر اس بندے سے بات کریں, ایک تو جس کا جو تھوڑا سا پاور اتھارٹی پہ ہے, سیکنڈلی آپ اس کو اپروچ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کریں. یہ تو آپ کو پتا ہے کارپوریٹ میں کس طرح کام چلتے ہیں, کام کروانے پڑتے ہیں, تو اس میں آپ کو کوئی بھی کسی کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے, ان کو پتہ بھی لگتا ہے اچھا نہیں بچہ یار اچھا ہے. اب میں نے خود مطلب اس طرح کے لوگ ہیں جو ایون کے جو قادیانی ٹائپ کے ہیں, وہ بھی آج جن کے ساتھ ہم نے بات کی ہے وہ بھی آج کہتے ہیں یار یہ بچہ صحیح بات کرتا ہے. کیوں؟ ابو کے دوست کو دور, یہ بچہ صحیح بات اس لیے کرتا ہے کہ یہ کوئی فرقہ وار, کیونکہ میں دیکھیں حالانکہ دیکھا جائے تو ان کا ہمارا بہت بڑا اختلاف ہے, مگر ہم ان کو اپروچ اس طرح سے کریں جو ان کو سننا اچھا لگتا ہے. دیکھیں نا, جو سننا اچھا لگتا ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا وہ بیٹ اور فش والی اگزامپل ہے, آپ وہ چیز لگا کر دیں جو فش کو پسند ہے, تاکہ وہ آپ کے پاس آپ اس کو آہستہ کریں, ٹیم کریں یا جو بھی, تو کھائیں بلکہ اس کو ٹیم کیا کرنا. میں آئی ایم سو ہیپی ماشاءاللہ اسامہ اور صاحب, آپ نے اتنا کمپریہنسولی ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کیا ہے کہ دیکھیں نتھنگ از ڈیفیکلٹ. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو حرام پولیس جو ہم بن جاتے ہیں, ہم جو جج کرتے ہیں لوگوں کو اتنا زیادہ, اور ہم جو ہے وہ ان پہ فتویٰ بازی لگاتے ہیں, ایک تو اس سے ہمارا عام جو اسٹوڈنٹ ہے متنفر ہو جاتا ہے. دوسرا جو مصعب نے کہا نا کہ سائلنٹ دعویٰ, یو یوز دا ورڈز لائک انشاءاللہ, سبحان اللہ, یو نو الحمدللہ, اینڈ یو ڈو دا سلام, اینڈ دین یور ہول باڈی لینگویج اسپیکس اٹ کہ یو آر یو نو لیونگ دائی. اینڈ دین اگین کوئی ڈسکشن ہو, اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ سا جو ہے نا وہ آپ ایک ویو دیں, اور اس ڈسکشن میں آپ ایک بیلنسڈ ویو دیں, ان کو ایک ڈائریکشن دیں, تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں گے. اور اسامہ آپ نے جو ایک طریقہ بتایا کہ ہر جگہ یہ ایک سوسائٹی بن سکتی ہے, یو جسٹ نیڈ دا رائٹ اپروچ. آپ ایک انفلوئنشل بندے کو بھیجیں. اب ظاہر ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو اگر بھیج رہے ہیں بات کرنے کے لیے جس کی پہلے ہی امیج کچھ ایسی ہے کہ اس کو ایکسٹریمسٹ سمجھا جاتا ہے, یا اس کو پہلے سے ہی اس کے بارے میں کچھ نیگیٹیوٹیز ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ چیز اپروو نہیں ہوگی. آپ ایک انفلوئنسر کو بھیجیں, ایک اچھے اسپیکر کو بھیجیں, وہ کیس رکھے جا کر, وہ ان کے اشکالات دور کرے ایڈمنسٹریشن کے بہت اچھے سے, وہ انہیں بینیفٹس بتائے اس کے, جیسے ایک پروجیکٹ مینیجر اپنا پروجیکٹ اپروو کرواتا ہے نا CEO سے, اس طرح سے وہ اس اپروچ سے جائے, ٹالرنس دکھائے جا کر, اور ایک اپروچ بتائے کہ ہم اس طرح کریں گے. تو ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, اور یہ ہمارے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے موٹیویشن ہے کہ آپ, کیا پتا اللہ نے آپ سے یہ کام لینا ہے. یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, کیا پتا آپ نے اپنی یونیورسٹی میں ایک کریکٹر بلڈنگ, آپ اسلام کا نام چلے نہ دیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے نہیں بنے گی, آپ اس کو کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کا نام دے دیں, آپ اس کو جو ہے وہ گرومنگ سوسائٹی کا نام دے دیں, کچھ اس سے ملتا جلتا نام دے دیں. کیا پتا یہ کام آپ سے لینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس پر سوچیں بیٹھ کر, بجائے کہ ہم جو ہے وہ غلط سائڈ پہ انرجیز لگائیں. Why not have a society, and that society should be on top. وہ سوسائٹی کے اتنے کلاس کے ایونٹس ہونے چاہیے جس میں اتنے کلاس کے ٹاپکس ڈسکس ہونے چاہیے, اسٹوڈنٹس کے مین ایشوز ڈسکس ہونے چاہیے, کہ سب حیران رہ جائیں کہ یار یہ ہیں لوگ جن کو ایکچولی میں ہمیں سننا چاہیے. سو میرا ایک اور کوشچن آپ سب سے, اور پھر ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہے تو وائنڈ اپ کریں گے. سو کوئکلی مصعب اور اسامہ, میرا آپ سے کوشچن ہے بڑا امپورٹنٹ, اور سچ بتانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, سچ رائے دینی ہے اپنی. میں نے بڑے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے, انفیکٹ میں نے اتنے بڑے اسکالر کو یہ ورڈس کہتے سنے ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ویسٹرن اسکالر ہے, اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہم, ہی سیڈ کہ آئی ایم ہوپلیس فرام یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, ڈونٹ ورک آن دیٹ. سیدھی سی بات ہے, انہوں نے کہا یہ ہاتھ سے نکل چکے ہیں, جو کباڑا ہونا تھا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, اب irrecoverable ڈیمیج ہو چکا ہے, وہ جس لیول پر جا چکے ہیں یہ شادیاں نبھانے کے قابل نہیں. یعنی ہماری جو یونیورسٹی لاٹ ہے یہ اس حد تک کے الفاظ میں سنے کہ شادیاں نبھانے کے قابل نہیں ہے, یہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ کسی قسم کا سیریس اور رسپانسبل ریلیشن نبھا سکیں. تو ڈو یو تھنک دیر از اے ہوپلیس سچویشن, یا کچھ دم ہے ہمارے لڑکا اور لڑکی میں, کچھ آپ کو نظر آتا ہے, کوئی پازیٹیوٹی, کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ اقبال کے شاہین ہیں یہ, یا پھر یہ کچھ اور ہیں, میں وہ ورڈ نہیں بولنا چاہتا. وٹ ڈو یو تھنک کون ہے ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹ؟ اسامہ بھائی اس پہ آپ پہلے شروع کریں, میں آپ سے سیکھوں. اچھا, بیسکلی دیکھیں اگر وہ قابل نہیں ہے تو ان کو قابل بنانا ہی تو کام ہے ہمارا, ٹھیک ہے. اگر وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ
ہمیں پتا ہے نا کہ اگر ان کو نہیں پتا لگ رہا کہ ان کے لیے کیا درست ہے یا کیا درست نہیں ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ ان کے پاس ایک الٹرنیٹیو موجود ہے آلریڈی، تو دعویٰ کے اندر تو سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ ہمیں ہوپلس تو ہونا ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم ایک طرح سے ہوپلس ہو جائیں گے پھر ہم کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکیں، ہم کبھی بھی اس کے اوپر محنت نہیں کر سکیں، کبھی اس کو ٹائم نہیں دے سکیں. کہ ہم جب ایک بندے کے جب ایک دروازہ بند کر دیا ہم نے تو پیچھے اندھیرا ہی رہ جائے گا. جب کے ساتھ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے پروفٹس کی سٹوریز ہیں، نوح علیہ السلام کی ہیں. ایک ہماری زندگی کتنی ہے، انہوں نے 9 سال جو ہے لوگوں کو دعوت دی، ان کے اپنے بیٹے نہیں ہو سکے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہف میں اللہ کے رسول کو بھی کہا کہ آپ تو ہلاک کر لیں گے اپنے ان کے پیچھے. تو ایٹ سیم ٹائم ہمیں ہوپلیس بھی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوپلیس نہیں ہوئے تھے، آپ نے تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا. دیکھیں علی بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم طریقے کے ساتھ حکمت کے ساتھ لوگوں تک اپروچ کریں گے تو لوگوں پر اس کا انشاءاللہ بہت اثر پڑے گا. اچھا اسامہ سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، سوری معذرت ہے. کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں تو ہوپلیس نہیں ہونا، ہم سے مراد ہے کہ جو لوگ دعویٰ میں ایٹ لیسٹ انوالوڈ ہیں، لیکن کیا ان کے اندر یہ دم ہے ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں؟ کیا اندر کچھ سپارک ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی لائف دیکھیں تو پورنوگرافی، I didn't want to mention this word but somehow I had to, relationships and then filthy relationships, to be honest, and then they are stuck in such a circle of such things کہ drugs ہیں ایک طرف porn ہے، ایک طرف جو ہے وہ فتنہ اتنا زیادہ ہے، ایک طرف یہ ہارٹ بریک ہے، ریلیشن شپس ہیں، ایک طرف جو ہے وہ ظاہر ہے بیڈ کمپنی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر گیمنگ ہے، پب جی کا جیسے ذکر میں کروں گا یہاں پر، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یار ان میں اب کوئی خیر باقی نہیں رہی ہے. ایک بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم نے ہی کرنا ہے، ہم نے ہوپلیس نہیں ہونا، لیکن کیا ان کے اندر کچھ آپ کو نظر آتا ہے ہماری یوتھ میں کوئی ٹیلنٹ ہے؟ بہت زیادہ نظر آتا ہے مجھے. اور اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پریشان ہے، ٹھیک ہے، وہ خوش نہیں ہے اپنی زندگیوں میں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو چاہیے وہی چیزیں جو اسلام ان کو آفر کر رہا ہوتا ہے، مگر کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام ان کو یہ چیز آفر کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک سسٹر وہ اب میں وہی لفظ یوز کروں گا، لبرل، ٹھیک ہے، انہوں نے بال شال کھولے ہوئے تھے تو بات چیت ہونے لگ گئی شروع کہ جی سب سے شادی میں سب سے ریلائبل بندہ کون سا ہے جس سے شادی کی جائے. اب یہ وہ کویسچن میں نے دیکھا کہ یار ہر عورت کو ریلائبل بندہ چاہیے. اب کیس بلڈ کرنا تھا مجھے سارا. میں نے کہا دیکھیں جی سب سے ریلائبل بندہ وہ ہے جو آگے پیچھے لڑکیوں کو نہ نوک جھوک نہ کر رہا ہو، تانکا جھانکی نہ کر رہا ہو، ذرا اس طرح کا نہ ہو، ذرا کنٹرول سیلف کنٹرول والا بندہ ہو، اس کو پتا ہو کہ یار مجھے کمٹمنٹ پوری کرنی ہے. اب وہ کہتی ہیں کہ ایسا بندہ کہاں سے ملے گا؟ میں نے کہا ایسا بندہ وہی ہوگا جو سورہ نور کی اس آیت سے عمل کر رہا ہوگا. انہوں نے کہا اچھا کون سی آیت؟ میں نے کہا دیکھیں کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھے، تو آپ کے ہی تو حق کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ کے ہی تو ہونے والے شوہر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو، تو تم اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آنکھیں اوپر رکھے یا نیچے رکھے، آپ کے حق کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں بات تو ٹھیک ہے یہ. میں نے کہا آپ کو وہ بندہ اپنے لیے ڈھونڈنا ہے جو اس آیت، دیکھیں جس انسان جو ہے نا اس کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ نے بھی جو انسان کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈا رکھا ہوا وہ تقویٰ کا ہی رکھا ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں کوئی تھپڑ چھپڑ پڑ جاتا ہے اسی وقت، کچھ بھی نہیں ہے. انسان جو مرضی کرنا چاہے، جو غلط کام کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو اس طرح جب میں نے پریزنٹ کیا کیس کی جو سب سے ریلائبل بندہ ہے وہ، اس کے بعد انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا نہیں میں تو واقعی اپنے لیے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈوں گی. اب مصعب کو دیکھتے ہیں اگر یہ مانتا تو یہ ایسے ہی کوئی سسٹر ہیں وہ حرام ریلیشن شپ میں ہیں، ان کو بتائیں کہ دیکھیں جی آپ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو، بلکہ آپ ہمیں انوائٹ کریں اپنی شادی میں، ہم تو چاہتے ہیں آپ کے لیے. وہ کہیں گے نہیں یار واقعی یہ بندہ زیادہ چاہتا ہے، یہ بندہ خیر خواہ ہے میرا، یہ چاہتا ہے کہ میری شادی ہو. اچھا یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان سے صحیح طریقے سے بات کی جائے اور سمجھایا جائے تو خیر ہے، خیر موجود ہے. سوچنے سمجھنے پر ان کو جو ہے نا مجبور کیا جائے، پرووک کیا جائے ان کو. آپ کو سوچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ میکینزم دیا ہوا سوچنے سمجھنے کا، ٹھیک ہے، مگر اس میکینزم کو تلاش کرنا ہے، اس چیز کو تلاش کرنا ہے جو اس کو پرووک کر سکے کہیں نہ کہیں. اس کے بعد کا کام جو ہے وہ انسان اور اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے. اور یہ اٹ ہیپنز کہ لوگ پھر تلاش کرتے ہیں کہ یار نہیں واقعی یہ غلط ہے.
یہ چیز واقعی بہت غلط ہے. اسامہ آپ کے سامنے کوئی اگزامپل ہے کہ ایک بندہ ڈرگز میں تھا یا بہت ہی غلط سائٹ پہ تھا اور وہ اچانک سے ایک بڑا پروڈکٹیو بندہ بن گیا آپ کی نظروں کے سامنے؟ میری نظروں کے سامنے تو بہت ہے الحمدللہ، یوتھ کلب کے بہت سے بھائی، لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نظروں کے سامنے یونیورسٹی. میرے اپنے سارے دوست جو میرے ساتھ جام کرتے تھے، وہ سارے دوست جو مجھے الٹے سیدھے مشورے بھی دے رہے ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے دوست لبرٹی مارکیٹ میرے ساتھ دعویٰ کرنے گئے تھے. آج وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب دوست کو آپ کو پتا ہے آپس میں بیٹھ کے سمجھایا، ایک دوسرے کو پتا لگا، کسی کے 2-4 کے ہارٹ بریک ہوئے، ان کو بھی سمجھ آئی یار یہ تو واقعی ہم غلط کر رہے تھے. جب دیکھیں جب سوچنا سمجھنے کا جو میکینزم ہے وہ چل پڑے گا، جب اندازہ ہو جائے گا بچے کو کہ یار نہیں میں واقعی جو ہے نا مجھے سمجھنا چاہیے کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، سین پورا چل کیا رہا ہے، مجھ پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، کبھی مجھ پہ کوئی تکلیف آ رہی ہے، میں یہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اس طرح کے کوشچن جب بچہ سستا یہ چیزیں یا بندہ یہ چیزیں، بڑے بڑے لوگ ہیں علی بھائی، 50-50 سال کے لوگ ہیں جو نہیں سمجھ سکتے، 15-15 سال کے بچے آپ اس سے بات کریں آپ کے لیے یار واہ کیا بات کر رہا ہے، حالانکہ اس کی عمر تو غلط کام کرنے کی ہے، مطلب اور حساب سے بات کر رہا ہوں مگر وہ نہیں کر رہا. آخر ایسی کون سی چیز ہے؟ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں یار اسامہ بھائی آپ نے تو سارے مزے کر لیے، اب آپ دین کی طرف چلے گئے، اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں میں آج بھی مزے کر سکتا ہوں، مجھے آج کس نے روکا؟ میرے پاس جو بھی فیسلٹیز ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں باہر جا کے، مگر میں نہیں کر رہا. تو میرے پاس جب تک زندگی ہے میرے پاس مزے کا دروازہ بھی کھلا ہوا اور میرے پاس اچھے مزے کا دروازہ بھی کھلا ہوا. یہ بات ایکسیلنٹ، جزاک اللہ. مصعب میرا کوئکلی کویسچن وہی آپ سے ہے کہ کیا ہمارے اسٹوڈینٹس، یونیورسٹی اسٹوڈینٹس پرٹیکولرلی آپ کے اراؤنڈ جو اسٹوڈینٹس ہیں، کیا ان میں کوئی ٹیلنٹ ہے، کیا ان میں کوئی دم ہے؟ کس طرح ان کو جو ہے وہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کس طرح یوز کر سکتے ہیں؟ استاد یہاں پہ نا ہمیں ان سے اس طرح کنیکٹ کرنا پڑے گا جس طرح نا ایک اگر سائنس کی لینگویج میں کہا جائے آن اے سب مالیکولر لیول پہ ہمیں جا کے نا ان کی سوچ کے ساتھ اپنی سوچ کو ملانا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ شخص جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے. جس طرح ایک دفعہ میری ماما سے ڈسکشن ہو رہی تھی ریگارڈنگ دعویٰ، اور ماما نے مجھے کہا کہ اگر اف سم ون از گوئنگ سلیو لیس، رائٹ، کوئی خاتون ہے وہ اس طرح جا رہی ہیں، تو ان کو دعویٰ کرنے کا جو سب سے افیکٹو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں آج کل ڈینگی پھیلا ہوا ہے یا آج ملیریا ہو سکتا ہے، تو آپ ایسا کریں اپنے بازو کور کر لیں تاکہ آپ کو مچھر نہ کاٹے. تو دا تھنگ از کہ آپ کو نا وہاں پہ ایڈوائز کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس شخص کو دعویٰ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی سائنس کے مائنڈ سیٹ رکھنے والا ہے who has doubts about اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو آپ اس کو سائنٹیفکلی ہینڈل کریں گے. سملرلی اگر ایک پرسن، ایک شخص ہے جو کہ حرام ریلیشن شپس میں ہے، تو آپ اسے شادی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے. تو دا پوائنٹ از خیر تو ہر ایک کے اندر ہے، یعنی مطلب کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے کس کے دل پہ نہیں لگی. تو دا پوائنٹ از کہ ہم وی ول ریمائنڈ جب تک وہ پروفٹ کر رہی ہے. ہم کسی کو زیادہ ایک طرح سے اوور ڈوز بھی نہیں کریں گے، حرام پولیس بھی نہیں بنیں گے. لیکن دا پوائنٹ از کہ اگین جس طرح اسامہ بھی بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ وزڈم، ہمیں اس جگہ کی، ہمیں اس سیناریو کو، ہمیں اس پرسن کو دیکھ کے ہمیں یہ فارمولیٹ کرنا ہوگا اپنے ذہن میں کہ ہم نے اس شخص کو کس طرح دعویٰ دینی ہے. اوکے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. یعنی آپ دونوں اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہوپ لیس سچویشن نہیں ہے، ابھی ہمارے اسٹوڈینٹس میں بڑا دم ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے. میں بھی اپنا پرسنل ویو آپ کو کچھ دے دوں. یس سم ٹائمز ہوپ لیسنس مجھے بھی آ جاتی ہے کچھ چیزیں دیکھ کے، آبزرو کر کے. آئی بین ٹو یونیورسٹیز ایز اے اسپیکر، لیکن دین میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں قائد اعظم یونیورسٹی گیا، وہاں کے بارے میں نے بہت سنا تھا، ایتھیزم پھیل رہا ہے. لیکن جب میں وہاں گیا، میں نے وہاں لیکچر دیا جا کے، تو اتنے سوالات آئے اسٹوڈینٹس کے اور بڑے ٹف کویسچن، لیکن وہ سوالات انہوں نے اتنے اچھے سے سنے جب میں نے ان کے جوابات دیے، اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے وداؤٹ گیٹنگ اینگری، وداؤٹ ججنگ اس، آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ہمارے سوالوں کو ایڈریس کیا. اور میں ایک اور چیز سب کو بتانا چاہوں گا، اور آپ لوگ اس سے ایگری کریں گے دونوں، کہ یہ ہم ایک ٹرم ہم نے بار بار یوز کی نا یہاں بھی، لبرل مائنڈ سیٹ. تو لبرل مائنڈ سیٹ بیسیکلی یہ ہمیں ڈیفائن مزید کرنا ہے انشاءاللہ. اس کو مزید ہم کسی اور سیشن میں ڈسکس کریں گے. اصل میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین جو ہیں وہ بس ایک خاص ڈریسنگ میں ہے وہ لبرل ہے، یا جو لڑکا جو ہے وہ ایک خاص ڈریسنگ میں ہے وہ لبرل ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں.
यकीन करें ये सारे अंदर से मौलवी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मौलवन और मौलवी हैं सारे। ये जो हमारे कानों में अजान दी गई है ना, ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। हाँ, इन पे एक लिबरलिज्म का वो गलाफ चढ़ गया है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज इन फैशन दीज डेज, दैट इज समथिंग विच इज कूल दीज डेज, हैशटैग कूल जो हम यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दीज पीपल, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इन लोगों से जाके लिबरलिज्म की डेफिनेशन पूछें, दे विल नॉट नो, ओके, बट समहाउ दे आर लिबरल्स, ओके, because they just know that being liberal is, you know, talking about women rights makes you a liberal, talking about minority rights make you a liberal, and you know, criticizing religion and criticizing Maulvis makes you obviously a liberal. तो ये सारी हरकतें हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देन अगेन अंदर से नहीं कर रहे हैं, अंदर से उन्हें भी पता है क्या सही है क्या गलत है, ये गलाफ आ चुका है, इस गलाफ को रिमूव कैसे करना है। आप जैसे माशाल्लाह, मैंने क्यों आप दोनों को सबसे पहले दावत दी, क्योंकि माशाल्लाह आई हैव बीन सीइंग योर वर्क। मुसाब, आप माशाल्लाह लाइव सेशंस करते हैं, मैं ऑडियंस की इस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, आपके लाइव सेशंस को देखें। आप माशाल्लाह जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं, माय बेस्ट विशेस टू यू एंड माय प्रेयर्स आर विद यू कि अल्लाह ताला आपको एक ऐसा दाई बनाए जो साइंटिफिक आर्गूमेंट जो है इंशाल्लाह ताला उसको यूज करते हुए दीन की तबलीग करे। और उसामा का माशाल्लाह मैंने काम देखा है, उसामा की सोच देखी है, तो यू गाइज आर माशाल्लाह एग्जाम्पल फॉर आवर स्टूडेंट्स। और आपने जितनी बातें की मुझे बड़ी ही खुशी हुई है आपकी सोच देख के, मजीद आपकी सोच देखने को मिली। यू गाइज शुड बी इन द फोर फ्रंट इंशाल्लाह ताला। आप तो मुसाब अपनी यूनिवर्सिटी में मजीद इंशाल्लाह ऐसे लेक्चर्स करवाएं, क्योंकि देखें जो फितना है, जो दूसरी साइड है ना, वो शायद हमसे 20 टाइम्स ज्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि 20 से भी ज्यादा टाइम्स काम कर रहे हैं। अगर उनके 5 इवेंट्स होते हैं तो आप लोगों के जो है वो 10 इवेंट्स होने चाहिए। उस्ताद बेसिकली वो दूसरी साइड जो है ना, वो सवालात पैदा कर रही है और हमारी नौजवान नस्ल को उस सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, और वो सवाल इस तरह के उनकी एग्जिस्टेंस का मकसद तो सबसे पहला सवाल है ना, और डाउट्स अदर क्रिएट हो रहे हैं, तो उनको जैसे सवाल मिल जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो दे विल फाइंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो कोई एंडिंग रिमार्क्स आप दोनों की तरफ से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए या जो यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं उनके लिए, एंड देन वी वाइंड अप इंशाल्लाह। उसामा, लेट्स स्टार्ट विद यू। मैं बस यही कहूँगा कि देखिए, जब आप पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो भी प्रोग्राम या जो भी फैकल्टी सेलेक्ट करें वो वही कीजिए जिसमें जो आपको पसंद है, जिसको आप करने का शौक रखते हैं। अगर आपको और आपके पेरेंट्स के दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट है तो आप उनके साथ बैठ के यू कैन टॉक टू देम, यू नो, वाइजली, पोलाइटली, एंड यू नो यू गाइस, आप और आपके पेरेंट्स मिलकर कोई ना कोई अच्छा कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। और यही है कि अपने जो है ना सोचने समझने की सलाहियत को प्लीज़ रखिएगा अपने साथ, अच्छे और बुराई का फ़र्क, इन चीज़ों को समझना, और इन चीज़ों को अपने साथ ज़रूर लेकर चलिएगा। बस मैं यही कहूँगा और दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखें, अली भाई को, और तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं, पूरे जो भी लोग हैं हमारे भाई। आमीन आमीन। जी मुसाब, आपका क्या मैसेज है? उस्ताद, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द दुआस, जज़ाकल्लाह खैर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफीक दे कि मैं वही बनूं जो आपने मुझे बारे में बताया। आमीन। तो हम यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं, जब वो यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं ना, आप इस उम्मीद से ना जाया करें कि आप शादी करने जा रहे हैं, राइट? आप शादी नहीं करने जा रहे हैं। पहली बात ये है, आप पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पेरेंट्स ने जो आपके साथ उम्मीदें लगाई हैं ना, आप अपने पेरेंट्स को उस तरह धोखा नहीं देंगे, आप बेसिकली अपने आप को धोखा देंगे, और आप अल्लाह को तो धोखा दे ही नहीं सकते, ठीक है? वो तो आपको देख रहा है। नंबर 3 चीज ये है, जो भी मतलब कि अभी देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो नहीं है, कनेक्ट टू द कुरान। कुरान को तर्जुमे से आप पढ़ना शुरू करें, लिटरली आपको लगेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बात कर रहा है। और जब आप कुरान से कनेक्ट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप जब बुराई की तरफ जाने लगेंगे तो यू विल, मतलब कि ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके अंदर एक ऐसी चीज डेवलप कर देगा कि आप 100 दफा सोचेंगे उस तरफ जाने से पहले। आपको कुरान से अपने जवाब भी मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है, लेकिन उसकी क्या प्रीरिक्विजिट है, आप पहले कुरान से कनेक्ट करें। वो नहीं कि सिर्फ अरबी से, रादर उसका तर्जुमा पढ़ें, और इस तरह भी नहीं कि तर्जुमा बस पढ़ते जाएं, रादर एक एक लाइन पे, एक एक वर्स पे, अपॉलॉजीज, एक एक वर्स पे ध्यान दें और देखें कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं और आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, बारक अल्लाह। जी जी जी, प्लीज।
जा रहे हैं यूनिवर्सिटी जाके, तो मेरे ख्याल है इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये एक अलग टॉपिक है कि क्या यूनिवर्सिटीज में रिश्ता ढूंढने के लिए जाना चाहिए। इस पे इंशाल्लाह फिर सेशन हम रखेंगे। उसामा, आप लगता है कि इस चीज के कायल हैं और आपसे इस पे मजीद हम बात करना चाहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह किसी और सेशन में बड़ी मजे की बातें होंगी। कुछ सीरियस डिस्कशन भी आज हुई, कुछ शुरू में मजे की डिस्कशन भी हुई, लेकिन वंस अगेन थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, जज़ाकल्लाह खैर। एंड दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मैं आपको बुलाता रहूंगा, पीपल विल लव टू लिसन टू बोथ ऑफ यू अगेन इंशाल्लाह ताला। हम स्टूडेंट्स के इश्यूज आपसे डिस्कस करेंगे। और मैं अप्रिशिएट करता चलूं, माशाल्लाह कमेंट्स देख रहा था, उसामा तुराबी एक हमारे भाई हैं, उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स किए, उन्होंने बहुत अच्छी एडिशंस की कमेंट्स में, तो आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि जो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं हमारे सेशन को, उनको अप्रिशिएट करना भी बनता है। सो जज़ाकल्लाह ब्रदर। और बाकी सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स ऐड किए, अच्छे सवालात उन्होंने पूछे। एंड टू वाइंड इट ऑल अप, मेरा ये सेशन, ये शो शुरू करने का मकसद ही ये है कि हम अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के इश्यूज सुने, उनको मोटिवेट करें, उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं, उनको ये एहसास दिलाएं कि तुम लोग हो क्या, तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, लेकिन कहीं वो वेस्ट ना हो जाए। तुम जो करने गए हो काम वो करो, जाके यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ने गए हो, जैसे मुसाब ने कितनी जबरदस्त बात की कि माँ बाप को धोखा मत दो, एंड सेकेंडली तुम अल्लाह को धोखा तो दे ही नहीं सकते। सो पहचानो अपने आप को कि आप लोग एक्चुअल में हैं कौन, अपनी रीअवेकनिंग करें। यू शुड बी बॉर्न अगेन वंस अगेन, एंड दैट रीअवेकनिंग शुड स्टार्ट नाउ। और मैं ऑडियंस को बताता चलूं कि नेक्स्ट वीक लम्स के स्टूडेंट्स से मेरी बैठक होगी और वो बड़ा गर्म सेशन होगा। मैं उनको कुछ ऐसे टॉपिक्स कुछ डिस्कस करना चाहूंगा लम्स के हवाले से। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत वो फायदेमंद सेशन होगा, आप तो भी देखिएगा। मेरी बड़ी इंशाल्लाह उनसे एक बहस होने वाली है। तो जज़ाकल्लाह वंस अगेन टू बोथ ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हैव अ ग्रेट डे। बारकल्लाह फी, मे अल्लाह ब्लेस यू both. And may Allah give you istiqama to both of you and to all of us. And may Allah subhanahu wa ta'ala make you role models for our university students. Keep up the good work, guys. Jazakallah and assalamu alaikum. Barakallah.